उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तो फिर आप रात को 8 बजे मेरे घर पे आ जाएं। शकूर ने कहा, हाँ यही मुनासिब रहेगा। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं इस तरह तुम्हारे घर पहुंचूंगा जैसे मामूल की कोई कार्रवाई हो। तुम भी हरगिज़ हरगिज़ ये जाहिर ना होने देना कि दिन में तुम मुझसे थाने में मिल चुके हो, ठीक है? इसने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिला दिया। मैंने बात को जारी रखते हुए कहा, यह बहुत ज़रूरी है शकूर, और हाँ, जब हमारे दरमियान बातचीत हो रही हो तो तुम घर के सरबराह का किरदार अदा करना। तुम्हारे किसी भी अमल से यह जाहिर नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी बीवी से डरते हो या दबते हो या इसके मामला से ला ताल्लुक हो। इस वक्त तुम अपने ज़हन से बात निकाल दो कि राहत तुम पर भारी पड़ती है। तुम्हें एक बा-इख्तियार शोर के रूप में नज़र आना चाहिए। मैं भी तो देखूं वो किस तरह तुम पे हुक्म चलाती है। मुमकिन है इसी दौरान में तुम्हारी शिकायत दूर करने के लिए कोई सबील दिखाई जाए। आखिर तुमने मेरे पास बीवी को सुधारने के लिए रिपोर्ट तो दर्ज कराई है ना। वो ऐसी नज़र से मुझे तकने लगा जैसे मैं उसे पुल सिरात से गुजारने को कह रहा हूँ। मैंने हौसला बढ़ा देने के अंदाज में कहा, घबराओ नहीं शकूर, मर्द के बच्चे बनो। अगर अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं करोगे तो कभी भी तुम्हारी बालादस्ती हासिल नहीं कर सकोगे, क्या समझे? अच्छा जी, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, मैंने सख्ती से कहा, तुम्हें हर सूरत करना होगा। वो जवाब में सर को जुम्बश देने लगा। मैं समझ गया कि वो मेरी डर से हामी भर रहा है, वरना इसमें इतनी अकल और हिम्मत होती तो ये काम कब का कर चुका होता। बहरहाल कबल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। ये तो रात ही को पता चलना था कि शकूर अहमद में कितना हौसला है। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गया। गुज़िश्ता रोज़ जो 3 खतूत जीला ने मुझे दिए थे, मैं इनके बारे में मुतमईन नहीं था। जमील उर्फ जीला का दावा था कि वो ख़त सिकंदर ने जरीना को लिखे थे, जो गलती से संदूक में कपड़ों के अंदर भूल कर चली गई थी। लेकिन जीला की ये वजाहत मेरे इत्मीनान के लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि इन खतूत पर कहीं भी भेजने वाले का नाम था, न ही इस शख्स का नाम था जिसे वो खतूत भेजे गए थे। अगरचे जीला 100% पुरएतमाद था और इस सिलसिले में पीर करामत की करामत को भी क्रेडिट देने पर तुला हुआ था, मगर मैं अपनी तसल्ली के लिए इसकी तस्दीक ज़रूरी समझता था। यह बात तो मुझे मालूम हो चुकी थी कि सिकंदर नामी इस शख्स की बेकरी शकूर के किराना स्टोर के बराबर ही थी। जीला की ज़ुबानी मुझे सिकंदर के हुलिये से भी वाकफियत हो चुकी थी। मैंने फ़ैसला किया क्यों ना राहत से मिलने से पहले मैं 2-4 बातें सिकंदर से कर लूँ। ये सोचते ही मैंने कांस्टेबल कादर बख्श को अपने कमरे में बुलाया और कहा, कादर बख्श, तुम्हें एक मरतबा फिर शाहीनाबाद के मेन बाज़ार जाना होगा। जो हुक्म करें सर, वो फर्मा बरदारी से बोला। मैंने कहा, शकूर की करियाने की दुकान के साथ ही बेकरी है। वहाँ एक दुबला पतला और दराज का आदमी होता है जिसकी मोटी मोटी मूछें होंगी। इसका नाम सिकंदर है। क्या तुम उसे जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मलिक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। सिकंदर के बाप की दूध दही की दुकान उस बेकरी के साथ ही है। मैंने पूछा, ये सिकंदर अली किस किस्म का बंदा है कादर बख्श? उसकी शोहरत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कादर बख्श के जवाब से शकूर अहमद के बयान की तस्दीक होती थी। ताहम मैंने मज़ीद तसल्ली के लिए पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? किस हवाले से सिकंदर की शोहरत अच्छी नहीं? कांस्टेबल कादर बख्श चूंकि शाहीनाबाद ही का बाशिंदा था, इसलिए इसके बयान पर यकीन किया जा सकता था। मेरे इस सवाल के जवाब में इसने बताया, मलिक साहब, सिकंदर का शुमार आवारा किस्म के लोगों में होता है। अगरचे वो कभी किसी जुर्म में थाने नहीं लाया गया, ताम इसका उठना बैठना शरीफ लोगों में नहीं, मोहल्ले के उबाश आवारा नौजवानों से इसकी दोस्तियां हैं। इसका बाप मोहम्मद सिद्दीक इस सिलसिले में सिकंदर को समझाता नहीं? मैंने रवादारी में कांस्टेबल से सवाल कर डाला। वो अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, सर जी, आजकल की औलाद अपने बुजुर्गों का कहाँ मानती है। बहुत ही बुरा ज़माना आ गया है। वो क्या कहते हैं कि एक ही मुर्गी के सारे अंडे गंदे नहीं होते। तुम किस मुर्गी और कौन से अंडों का जिक्र कर रहे हो कादर बख्श? मैंने पूछा। वो बोला, मलिक साहब, मैं दूध फरोश मोहम्मद सिद्दीक की बात कर रहा हूँ। अब देखें ना जी, सिकंदर और रफ़ीक दोनों ही इसकी औलादे हैं, मगर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिकंदर आवारागर्द निकल आया, जबकि रफ़ीक बहुत ही बीबा बच्चा है। हर वक्त अपने माँ बाप की मदद करता रहता है, बल्कि वो सिकंदर की गैर मौजूदगी में बेकरी पर भी काम करता है। कादर बख्श ने शकूर के बयान की मज़ीद तस्दीक कर दी थी। अब मुझे तसल्ली हो गई थी कि सिकंदर कोई अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत ज़रूर होगी कि कादर बख्श ने शिकवा कुना अंदाज में कहा था कि आजकल की औलादें अपने बुज़ुर्गों का कहाँ मानती हैं।
بہت ہی برا زمانہ آ گیا ہے۔ قادر بخش نے ان خیالات کا اظہار کئی سال پہلے کیا تھا۔ آج کل کے بزرگوں کو بھی نئی نسل سے یہی شکایت ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ کوئی سا بھی ہو، حالات کم و بیش ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ زمانہ ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے۔ لوگ اپنی اچھائیوں اور برائیوں سے اسے اچھا اور برا بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے قادر بخش سے کہا، تم اسی آوارہ سکندر کو فی الفور میرے پاس لے آؤ۔ اگر وہ اپنی بیکری پر موجود نہ ہو تو کہیں سے بھی اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ حوصلہ افزا لہجے میں بولا۔ میں بھی اسے پکڑ کر آپ کے پاس لاتا ہوں۔ کانسٹیبل قادر بخش نے آدھے گھنٹے کے اندر اندر سکندر کو میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے قادر بخش سے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بجلی گھر کی طرف جا رہا تھا، کانسٹیبل نے بتایا۔ میں سکندر کو گھورتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی اپنی بیکری پر نہیں تھا؟ سکندر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے تھانے کیوں بلایا ہے۔ میں نے قادر بخش کو اس سلسلے میں خصوصی تاکید کی تھی۔ یہ تو اور بھی اچھا تھا کہ وہ بیکری کے علاوہ کسی اور جگہ سے قابو میں آیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس کے باپ اور چھوٹے بھائی کو اس کے بلاوے کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ کانسٹیبل سکندر کو میرے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اس کے جاتے ہی سکندر نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ تمہارے لیے میں نے یہاں ایک دعوت کا انتظام کیا ہے۔ میں نے کہا، اس لیے بلایا ہے؟ تم نے ابھی تک کھانا تو نہیں کھایا نا؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے ہوئے بولا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں مذاق کیوں کروں گا بھائی؟ میں نے کہا، کیا ہمارا آپس کا مذاق کا رشتہ ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، یہ بات نہیں ہے جناب، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ لیکن کیا؟ لیکن میں ہی کہہ رہا تھا کہ تھانے میں میری کیسی دعوت؟ وہ متذبذب انداز میں بولا، یہاں تو لوگوں کو مارنے کے لیے لایا جاتا ہے، پھر انہیں حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ پولیس والوں کے بارے میں عام تاثر کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہاں صرف مجرموں کو یا ملزموں کو لایا جاتا ہے؟ جی ہاں، میں نے تو یہی سن رکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ اچھل پڑا۔ میں نے کون سا جرم کیا ہے جناب؟ وہ میرے بات کرنے کے انداز سے یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے ایک مجرم کی حیثیت سے اسے تھانے میں بلایا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سکندر کو اچھی طرح گھسنے کا فیصلہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، کوئی ایک جرم ہو تو بتاؤں، تم نے تو جرائم کی ایک طویل فہرست مرتب کر ڈالی ہے سکندر علی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا جناب، وہ خفگی سے بولا، آپ کو یقیناً کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی، جب تمہاری تشریف پر جوتے پڑیں گے تو تم خود ہی زبان سے ایک ایک جرم قبول کر لو گے۔ وہ ہمنکوں کی طرح میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو کیا قبول کروں؟ ایک لمحے کے تعاقب سے اس نے پوچھا، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مجھ پر کس جرم کا شک کیا جا رہا ہے؟ شک؟ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، شک نہیں، مجھے پکی اطلاع ملی ہے بچو، تم نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر گوندلا والا کے ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی کی ہے، بڑا مال اڑایا تم لوگوں نے وہاں سے۔ گوندلا والا، ملک صغیر، اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات پھیل گئے۔ میں نے کوئی ڈکیتی نہیں کی جناب، آپ خام خواہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب مجرم تمہاری ہی طرح پہلے جرم سے انکار کرتے ہیں، میں نے تیز لہجے میں کہا، لیکن جب ہم ٹرائل روم میں لے جا کر تفتیش کرتے ہوئے تو وہ سب کچھ تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اسے چبھتی ہوئی نظر سے گھورا اور پوچھا، تم شرافت سے اپنا جرم قبول کرتے ہو یا تمہیں ٹرائل روم کی سیر کرائی جائے؟ وہ احتجاجی انداز میں بولا، میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو کیا قبول کروں؟ تم نے ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی کی ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں دانستہ ڈکیتی کا ڈرامہ رچا کر اس سے اہم بات اگلوانا چاہ رہا تھا۔ سکندر نے ظاہر ہے کوئی ڈکیتی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی ایسی واردات میں اس کا حصہ تھا، یہ تو ایک چال تھی جس میں وہ پھنسنے والا تھا۔ میں نے کہا، ابھی تم جس بات کو جھوٹا الزام کہہ رہے ہو میں اسے تمہارے سامنے ہی ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ یہ بتاؤ، گزشتہ جمعے کی رات تم کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پہ تھا، وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا اور پھر پوچھا، کیوں؟ جمعے کی رات کو ایسی کیا خاص بات ہوئی تھی؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، اسی رات کو ملک صغیر آف گوندلا والا کے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی۔ اس نے اطمینان بھری ایک طویل سانس خارج کی اور بولا، وہ پوری رات میں اپنے گھر میں رہا ہوں، آپ چاہیں تو میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں،
میں جھوٹ بول سکتا ہوں مگر میرے گھر والے تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا. میں ایک ایک کو بلا کر پوچھوں گا. میں نے کہا فی الحال مجھے تم یہ بتاؤ, تم تحریری طور پر یہ بیان دے سکتے ہو کہ تم جمعے کی رات کو اپنے گھر میں ہی تھے اور ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا, یہ کون سا مشکل کام ہے, آپ مجھے کاغذ اور قلم دیں, میں ابھی تحریری بیان دے دیتا ہوں. میں نے رف پیڈ اور قلم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا, تم نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ میں 9ویں جماعت سے پڑھنا چھوڑ دیا تھا, اس نے جواب دیا. پھر میری ہدایت کے مطابق وہ اپنا بیان تحریر کرنے لگا. میں نے اس سے کہا وہ گزشتہ جمعے کے روز اپنی سرگرمیوں کی تفصیل درج کرے اور وہ بتائے کہ اس نے سارا دن کہاں کہاں گزارا. میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ وہ جن افراد سے اپنے ملنے کا ذکر کرے گا تصدیق کے لیے اسے تھانے ضرور بلایا جائے گا. تحریر بیان کے آخر میں وہ حلفی اقرار کرے گا کہ ملک صغیر کے گھر کے ڈکیتی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں نے یہ سارا چکر مہر اس لیے چلایا تھا کہ وہ روانی میں جو کچھ بھی تحریر کرے گا اس تحریری نمونے کا موازنہ ان خطوط کی تحریر سے کر لوں گا جو جیلا کے بقول سکندر نے زرینہ کو لکھے تھے. اس بات کی تصدیق ہونا بھی ضروری تھا کہ مذکورہ خطوط سکندر ہی کی طرف سے زرینہ کو بھیجے گئے تھے. اگر دونوں مذکورہ تحریریں آپس میں میچ کر جاتی پھر تو سکندر کو زرینہ کے حوالے سے ٹٹول سکتا تھا. چند منٹ بعد سکندر نے رف پیڈ پر 2 صفحات پر مشتمل تحریر بیان میری جانب بڑھا دیا. میں نے سرسری انداز میں وہ تحریر پڑھی. اس نے تمام تفصیل میری ہدایت کے مطابق درج کی تھی. تاہم ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور وہ بات تھی تحریر کا ہینڈ رائٹنگ. سکندر کی تحریر میں خاصی پختگی پائی جاتی تھی جبکہ اشکیا خطوط سے ظاہر ہوتا تھا وہ کسی کم پڑھے لکھے شخص کا شاہکار ہے. میں نے اپنی مزید تسلی کے لیے مذکورہ خطوط کو نکال کر ان کے ہینڈ رائٹنگ کا موازنہ سکندر کی موجودہ تحریر سے کیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دونوں تحریریں مختلف افراد کی تھیں. گویا یہ کہا جا سکتا تھا کہ مذکورہ تینوں اشکیا خطوط سکندر کے ہاتھ کی تحریر نہیں ہیں. سکندر علی اپنا تحریری بیان دینے کے لیے میری اجازت سے کرسی پہ بیٹھ گیا. مجھے اس موازنے میں مصروف دیکھ کر اس نے سوال کیا, تھانے دار صاحب آپ میرے بیان کو کس سے ملا کر دیکھ رہے ہیں؟ میں نے وہ خطوط اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا, لو تم خود ہی پڑھ کے دیکھ لو. اس نے میری ہدایت کے مطابق وہ خط پڑھے اور پوچھا, یہ کیا ہے تھانے دار صاحب, تمہیں معلوم نہیں ہے کیا ہے؟ نہیں جی میں کیسے بتا سکتا ہوں, وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا. ان خطوط سے تو یہی لگتا ہے کہ کسی عاشق نے اپنی محبوبہ کو لکھے ہیں. میں نے کہا تمہارا اندازہ بالکل درست ہے. یہ خط کس نے کس نام پہ لکھے ہیں؟ اس نے پوچھا. میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا, کسی شخص نے یہ خطوط زرینہ کو لکھے ہیں. پھر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا, تم زرینہ کو تو اچھی طرح جانتے ہو گے؟ زرینہ؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا. ہاں میں زرینہ ہی کی بات کر رہا ہوں. میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. وہ بولا, ایک زرینہ تو میرے پڑوس میں رہتی ہے. میں اسی زرینہ کا ذکر کر رہا ہوں برخوردار. میں نے تیز نظر سے اسے گھورا. اسے تو میں جانتا ہوں تھانے دار صاحب, وہ تامل کرتے ہوئے بولا. تم اس زرینہ کو کتنا جانتے ہو؟ بس اتنا ہی جتنا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو جانتا ہے, وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا. میں نے جرا جاری رکھی اور کہا, دیکھو سکندر, میں نے تمہیں جو خطوط دکھائے ہیں وہ زرینہ کے ایک عاشق نے اسے بھیجے ہیں اور تم جانتے ہو کہ زرینہ پچھلے 3 سالوں سے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے. شوہر سے اس کی دوری کے دوران میں یہ عشقیہ خطوط سامنے آئے ہیں تو اس سے ایک ہی طرف دھیان جاتا ہے. میں نے ذرا رک کر سکندر کو دیکھا اور مزید کہا, ان خطوط کے پس منظر میں زرینہ کی اپنی شوہر جیلا سے ناچاکی کھل کر سامنے آ جاتی ہے جبکہ زرینہ کے گھر والوں کی طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زرینہ اپنے شوہر جیلا کے ساتھ اس لیے نہیں رہنا چاہتی کہ وہ... میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا. وہ جلدی سے بولا کہ وہ جیلا سے طلاق لے کر اپنے عاشق سے شادی کرنا چاہتی ہے. تم نے بہت سمجھداری کی بات کی ہے سکندر علی, میں نے سراہنے والے انداز میں کہا. وہ بولا, لیکن آپ یہ سب تفصیل مجھے کیوں بتا رہے ہیں جناب؟ مجھے زرینہ کے اس نامعلوم عاشق کی تلاش ہے جو جیلا کا گھر اجاڑنا چاہتا ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. وہ نگاہ چرانے لگا, پھر بے ترتیب انداز میں بولا, اگر آپ کو کسی شخص کی تلاش ہے تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے مجھے تھانے میں کیوں بلایا ہے؟ میں نے تمہیں تھانے میں اس لیے بلایا ہے کہ تم اس شخص تک پہنچنے میں میری مدد کر سکتے ہو. وہ کنکھیوں سے مجھے تکتے ہوئے بولا, میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟
میں نے اس کے انداز اور گھبراہٹ سے یہ بخوبی اندازہ لگا لیا کہ وہ زرینہ کے معاملے میں پوری طرح ملوث ہے۔ اس کا چور رویہ اور یہ رد عمل سب ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت انداز میں اس سے پوچھا، سکندر علی، اس کام کے لیے تم سے زیادہ موزوں شخص مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا اور اس کی آنکھوں میں گھورنا جاری رکھا، لیکن وہ ہلکلایا۔ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے گزشتہ جمعے کی رات ملک صغیر کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی ہے، اور اب آپ یہ زرینہ والا معاملہ نکال رہے ہیں۔ یہ سب کیا چکر ہے جناب؟ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ڈکیتی والے قصے کو تم فی الحال بھول جاؤ۔ تم اپنا تحریری بیان میرے حوالے کر چکے ہو، سمجھو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب تم اپنی پوری توجہ زرینہ پر مرکوز کرو اور میرے سوالوں کے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ سکندر علی کی تحریر اور عشقیہ خطوط کے موازنے سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ خطوط سکندر نے نہیں لکھے تھے۔ اب دو ہی امکانات باقی تھے۔ نمبر ایک، یا تو وہ خطوط سکندر نے کسی اور شخص کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھوائے تھے تاکہ بعد میں پکڑ نہ ہو، یا پھر وہ خطوط کسی اور شخص نے زرینہ کو بھیجے تھے۔ اس نامعلوم شخص کی تلاش کے لیے سکندر سے زیادہ کوئی معاون ثابت نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ جیلا اس سلسلے میں پروسوخ تھا کہ وہ خطوط سکندر ہی نے زرینہ کو بھیجے تھے۔ مجھے صورتحال کی حقیقت تک پہنچنا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، زرینہ کے بارے میں مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ 3 سال سے اپنے شوہر کے گھر نہیں گئی ہے۔ آج کل زرینہ کی ماں جیلا سے بیٹی کی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، شاید وہ اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے۔ میں واضح طور پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے زبان اس کے الفاظ کا بھرپور ساتھ نہیں دے رہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے دوستانہ انداز اختیار کیا۔ مجھے امید تھی کہ اس طرح پوچھ گچھ کچھ زیادہ سود مند ثابت ہوگی۔ میں نے کہا، سکندر علی، تم نے اپنی پڑوسن کے بارے میں جن معلومات کا اظہار کیا ہے، میرا خیال ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اب تم اس کا سبب بیان کر دو۔ کس کا سبب جناب؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا، یہی بھائی کہ زرینہ 3 سال سے اپنے میکے میں کیوں بیٹھی ہے؟ جیلا سے اسے ایسی کیا شکایت ہے جو ادھر کا رخ نہیں کرتی؟ آج کل زرینہ کی ماں راحت بی بی بیٹی سے طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ اور اگر طلاق کے بعد زرینہ کی شادی وہ کہیں اور کرنا چاہتی ہے تو وہ شخص کون ہے؟ وہ میرے سوالات کی بوچھاڑ سے گھبرا گیا اور پھر جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں پوچھا، جناب میں کیا جانوں کہ زرینہ کو اپنے شوہر سے کیا شکایت ہے؟ میں نے اس کا انٹرویو تو نہیں لیا۔ اگر راحت بی بی زرینہ کو طلاق دلوانا چاہتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور اس بات سے میرا کیا واسطہ ہے کہ وہ کسی اور شخص سے زرینہ کا نکاح پڑھوانے کے منصوبہ بندی بنا رہی ہے؟ آپ یہ باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا اس گھر میں بڑا عمل دخل ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کس گھر میں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، زرینہ کے گھر میں، راحت بی بی کے گھر میں اور شکور کے گھر میں۔ کیا سمجھے برخوردار؟ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تم بہت جلد سمجھ جاؤ کہ میں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سیدھی طرح سچ اگل دو، ورنہ زبان کھلوانے کے مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ تم کتنے ہی آوارہ اور بدماش صحیح، لیکن میری تفتیش کے جواب میں تم سب کچھ سچ بول دو گے۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ وہ میری لہجے کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے ذرا نرم پڑ گیا اور لجاجت سے بولا، تھانے دار صاحب آپ یقین کریں، جو سچ تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ میں اس مسکین صورت کو دیکھ کر ترس کھانے والا نہیں تھا۔ میں نے حوالدار بابر خان کو اپنے کمرے میں بلایا اور آنکھ مارتے ہوئے کہا، بابر خان، تم ببر شیر کے نام سے کیوں مشہور ہو؟ میں اس بندے سے کچھ گلوانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، شیر کا پنجہ آزمانا ہی پڑے گا۔ وہ میرا مخصوص اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، اگر اس بندے نے آپ کے کسی سوال کے جواب میں کچھ گڑبڑ کرنا چاہی تو میں اس کی خبر لے لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی حوالدار نے خون خوار نظروں سے سکندر کو گھورا۔ بابر خان عرف ببر شیر کے چہرے پر خاصی کرختگی پائی جاتی تھی۔ وہ ایک جلاد صورت حوالدار تھا۔ میں نے اسے جو اشارہ کیا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ سکندر کو محض ڈرانا دھمکانا ہے، اس پر کسی قسم کا تشدد وغیرہ نہیں کرنا۔ میں دراصل سکندر کو خوفزدہ کر کے اصلیت اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ زرینہ کے معاملے میں کسی طور غیر جانبدار نہیں ہو سکتا۔ حوالدار ببر شیر نے سکندر کو کالر سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور غصیلی آواز میں بولا، اوے کھوتے دیا پترا، چل اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جا، یہ تھانہ ہے، تیری بیبے کا گھر نہیں ہے یوں پھیل کے بیٹھا ہوا ہے۔ سکندر نے ترہم آمیز نظر سے مجھے دیکھا، پھر چاروں ناچار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
میں نے واضح طور پر محسوس کیا وہ تھانے کی مخصوص ماحولیاتی دہشت کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اب بتاؤ ترم خان کے پتر، سچ اگلو گے یا حوالدار کو تباہ آزمائی کا موقع دوں؟ اس کے ساتھ ہی میں نے حوالدار سے کہا، بابر شیر، جب میں اپنے سیدھے ہاتھ کو حرکت دوں تو سمجھ لینا بندے پر کام کرنا ہے۔ حوالدار بابر خان نے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سوالیہ انداز میں سکندر علی کو دیکھا اور پوچھا، تمہارا زرینہ سے کیا تعلق ہے؟ جناب میں حوالدار نے اس کی گدی پر ایک زوردار جھانپڑ رسید کیا اور ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، یہ کیا بکری کی طرح تو نے میں لگا رکھی ہے؟ سیدھی طرح ملک صاحب کے سوال کا جواب دو، نہیں تو۔ حوالدار میرے ہاتھ کے اشارے پر متحرک ہوا تھا۔ حوالدار نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سکندر اس دوران یہ بات بخوبی محسوس کر چکا تھا کہ ہم آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ حوالدار کے تیور اور میرے عزائم سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ حوالدار کے 2-4 لات مکے کھانے کے بعد راہ راست پر آ گیا۔ جب میں نے اسے آمادہ تعاون پایا تو سوال کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل تم زرینہ کے گھر کے بہت چکر لگا رہے ہو۔ جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہاں کیا رکھا ہو جو تم بیکری سے غائب ہو جاتے ہو، اس کے گھر میں گھسے ہوتے ہو؟ جی، وہ چاچی راحت سے ملنے جاتا ہوں۔ راحت سے کیوں ملنے جاتے ہو؟ بس جی ایسے ہی۔ بس جی کے گھوڑے، اصل بات بتاؤ، میں نے گرج کر کہا۔ وہ خود ہی مجھے بلاتی ہے۔ کیوں بلاتی ہے؟ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے۔ تم دونوں کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ دنیا جان کی باتیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ اس موقع پر مجھے حوالدار کو اشارہ کرنا پڑا۔ میرے اشارے پر بابر خان نے جو کارروائی کر ڈالی، اس کے بعد سکندر نے ہتھیار پھینک دیے۔ بعض اوقات ہمیں مجبوراً سختی سے کام لینا پڑتا ہے، جو اکثر اوقات خاصا مفید ثابت ہوتا ہے۔ میں نے سکندر سے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ تم زرینہ کے چکر میں ہو اور اسی سلسلے میں راحت بی بی سے ملنے جاتے ہو؟ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، چاچی راحت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ زرینہ کو طلاق کروانے کے بعد مجھ سے شادی کرا دے گی۔ میں نے اسے جھاڑ پلائی اور کہا، تم کتنے بدبخت ہو سکندر علی۔ زرینہ اس وقت جمیل عرف جیلا کی منکوحہ ہے اور اس کی قانون بیوی ہے، تم اس کی طلاق کروانے پر تلے ہوئے ہو۔ وہ بولا، زرینہ کی طلاق تو چاچی اپنی مرضی سے کروانا چاہتی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں نیم البدل کا کردار ادا کر رہے ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم 8 جماعتیں پاس ہو، نیم البدل کا مطلب تو بخوبی سمجھتے ہوگے۔ وہ وضاحت آمیز انداز میں بولا، جناب میں نے تو پچھلے چند ماہ سے چاچی راحت کے گھر آنا جانا شروع کیا ہے۔ زرینہ تو گزشتہ 3 سال سے میکے میں بیٹھی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں کس حد تک قصوروار ہوں۔ میں نے کہا، اس کے میکے میں ڈیرا جمانے میں مجھے تمہارا ہی ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ یہ جملہ میں نے حجت اہتمام کے طور پہ کہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، اس میں میرا ہاتھ کس طرح ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب، جو اپنے خطوط میں اس سے اظہار محبت کرتے رہے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، تمہاری انہی اداؤں نے تو اس کا دماغ خراب کیا ہے کہ وہ شور کر چھوڑ کر تمہاری آس میں اپنے میکے آ بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جو کسی بھی راز گو شخص کے چہرے پر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اس پر کوئی جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے۔ میں ان تاثرات اور اس کے بعد اس کے جواب سے کلی طور پر سمجھ گیا تھا کہ وہ مذکورہ 3 خطوط سکندر نے زرینہ کو نہیں لکھے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، کیا آپ انہی خطوط کا ذکر کر رہے ہیں جو ابھی تک تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے دکھائے تھے؟ ہاں، میں انہی خطوط کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ قطعیت سے بولا، جناب یہ خطوط میں نے نہیں لکھے، آپ کو یقیناً کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تو تھوڑے عرصے سے راحت چاچی کے گھر آنا جانا شروع کیا ہے، اس سے پہلے تو زرینہ کے معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تمہارے انکار سے بات نہیں بنے گی سکندر علی، میں نے کہا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تم نے وہ خطوط زرینہ کو نہیں بھیجے اور چند ماہ پہلے ہی تمہارا ان کے گھر آنا جانا ہے، تب بھی تم ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ وہ کیا جناب؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، کیا چاچی راحت کے گھر میں تمہاری زرینہ سے بات چیت ہوئی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا زرینہ جیلا سے طلاق لینے کے بعد تم سے شادی کرنے پر آمادہ ہے؟ جی ہاں، وہ پوری طرح تیار ہے۔ کیا تم نے اس سلسلے میں زرینہ کے باپ شکور احمد سے بات کی ہے؟ شکور کے ذکر پر اس نے برا منہ بنا لیا۔ اس شخص کو تو اس کے گھر والے کوئی اہمیت نہیں دیتے، میں اس سے کیا بات کروں گا جناب؟ میں نے کہا، بہرحال وہ زرینہ کا باپ ہے، اس کی رضامندی کے بغیر تو زرینہ کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی نا۔ وہ مذاق خیز انداز میں بولا، زرینہ کی طلاق کون سے شکور کی مرضی سے ہو رہی ہے جو شادی اس کی رضامندی سے ہوگی؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، تھانے دار صاحب، اس گھر میں صرف چاچی راحت کا حکم چلتا ہے اور چاچی یہی چاہتی ہے کہ زرینہ کی طلاق ہو جائے۔ زرینہ بھی یہی چاہتی ہے،
چاچی اور زرینہ کا ووٹ میرے حق میں ہے، اس شادی کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ اپنے بیان کا آخری جملہ اس نے سینہ پھیلا کر بڑے فخری انداز میں کہا تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز قطعی پسند نہ آیا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، سکندر علی، زرینہ کی طلاق یا تم سے شادی کی بات تو بھی بہت دور کی ہے، فی الحال تو جیلا کی بیوی ہے وہ، اور تم اس سے ملتے ہو، تم زرینہ کے لیے ابھی نامحرم ہو۔ میں اس کے شوہر کی شکایت پر تمہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ تم دیدہ و دانستہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ آپ مجھ پر الزام کیا لگائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے بند کرنے کا کوئی جواز تو ہو۔ میں نے کہا، تم پر سنگین قسم کے الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں، مثلاً کسی نامحرم عورت کو بہلا پھسلا کر اس کے شوہر سے متنفر کرنا، اسے طلاق کے لیے اکسانا، اس کے گھر جا کر ملاقاتیں کرنا، اس سے شادی کے منصوبے ترتیب دینا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمحے گو میں نے توقف کیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ تمام حرکات قابل دخل اندازی پولیس ہیں۔ میں نے اسے مزید ڈرانے کی خاطر کہا، تم پر حدود وغیرہ کا کیس بھی ڈالا جا سکتا ہے، تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اس وقت تمہاری پوزیشن بہت نازک ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ سا لہرا گیا، تاہم وہ ذرا ہمت کر کے بولا، یہ ساری کارروائی تو آپ اس وقت کریں گے نا جب زرینہ کا شوہر اس سلسلے میں آپ کے پاس شکایت لے کر آئے گا۔ جیلا میرے پاس شکایت لے کر آئے گا؟ بلکہ وہ تو شکایت درج کروا کے جا چکا ہے، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ اب تو کارروائی کی باری ہے جو شروع ہو چکی ہے، تمہارے بعد باقی کرداروں کا نمبر آئے گا۔ اس نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا جیلا نے واقعی اس قسم کی کوئی شکایت آپ کے پاس درج کروائی ہے؟ بالکل، 16 آنے کرائی ہے برخوردار، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں آ جاتا تم زرینہ سے دور رہنا، ورنہ ایسے مسئلے میں آ جاؤ گے کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ دوسروں کی بیویوں پر بری نظر ڈالنا، انہیں ورگلانا اور ان پر دانت تیز کرنا بہت خطرناک قسم کے جرائم میں شمار ہوتا ہے، تم بہت لمبے ٹھک جاؤ گے۔ میں نے تنبیہی انداز میں اسے کسی گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ یقیناً وہ میری دھمکی کے مضمرات پر غور کر رہا تھا۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں اس کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اب اس کی مرضی، وہ اپنا اچھا برا خود سوچ سکتا تھا۔ اسے تھانے بلانے کا میرا اولین مقصد بھی یہی تھا کہ اسے وارننگ دے کر چھوڑ دوں۔ اگر اس میں ذرا سی عقل ہوتی تو وہ زرینہ کے چکر سے نکل آتا۔ اس صورت میں جیلا کے لیے حالات سازگار ہو سکتے تھے۔ میں نے سکندر کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ بتانے کی بجائے سیدھا اور سچا راستہ اختیار کیا تھا تاکہ اس کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ تھوڑی دیر کے غور و فکر کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا اب میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ بالکل جا سکتے ہو، میں نے اسے رخصت کی اجازت دیتے ہوئے کہا، لیکن میری ہدایات کو ذہن میں بٹھا کر رکھنا۔ ابھی تو میں نے دوستانہ انداز میں سمجھایا ہے، اگر میں نے محسوس کیا کہ میری بات تمہارے ذہن میں نہیں اتری تو پھر یاد رکھو، تمہارے ساتھ نمٹنے کے لیے مجھے کوئی دوسرا ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم صرف کوشش کے چکر میں ہی نہیں رہو گے سکندر، بلکہ ایسا ہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے قطعی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں پہلی اور آخری بار تمہیں شرافت کی زبان سمجھا رہا ہوں، میری نرمی سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں تو آپ کی بات سمجھ ہی لوں گا، آپ یہی بات زرینہ کی ماں چاچی راحت کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ مجھے تمام تر حوصلہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں کچھ عرصے پہلے تو زرینہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے باپ صدیق کو تمہاری سرگرمیوں کی خبر ہے؟ کچھ ہے، وہ مبہم انداز سے بولا۔ پھر اس نے تمہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ شاید ابا کو بھی پوری بات کا پتہ نہیں ہے، اس نے بتایا، صرف اس سلسلے میں شک ہے، وہ چھوٹے بھائی کو خریدنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے چھوٹے بھائی محمد رفیق کو سب کچھ معلوم ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، رفیق کو میں نے کنٹرول کر رکھا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، مجھے امید ہے وہ میرے راز کو فاش نہیں کرے گا۔ تمہیں کسی قسم کی خوش امیدی میں مبتلا ہونے کی بجائے میری ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، میں نے تائیدی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میری فرما برداری سے کام لیا تو میں ہر مشکل مرحلے پر تمہاری مدد کروں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے ٹھیک 9 بجے رات شکور احمد کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت میرے ساتھ ASI شاہ میر بھی تھا، جو شامی کے نام سے مشہور تھا۔
دن میں شکور مجھے بتا چکا تھا کہ وہ رات 8 بجے دکان بند کر کے گھر پہنچ جاتا ہے. میں اور شامی اپنی باقاعدہ پولیس یونیفارم میں تھے. Like, comment, share, press the bell icon.